Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, this is our 12th lecture, and again it's about the investment bank and securities analysts. But before we start our 12th lecture, let's have a quick review about our last lecture. In last lecture we have thoroughly discussed what is meant by investment bank, کہ investment bank ہوتا کیا ہے. Very briefly, it's basically a sort of middleman between the corporation and the general investor. So investment bank basically in corporations کو services دیتا ہے by raising funds for corporations and also giving services to general investors by giving information to them to guide them to invest in certain companies. Then we discuss some examples of investment banks. Basically we have discussed that investment bank is entirely different from commercial banking sector. Commercial banking میں that the main function of commercial bank is to take deposits from general people and giving them some return or interest in a fixed rate. Investment bank deposits accept نہیں کرتا. So what does investment bank actually do, and this is we have discussed in detail. And now what is security? It's a negotiable instrument in shape of bonds and shares. So investment bank on behalf of company ان کے shares اور bonds market میں launch کرتا ہے for fundraising and for capital for the firms. So duties and responsibilities of analyst we have discussed کہ اینالسٹ بیسیکلی جو انویسٹمنٹ بینک میں آفیسر ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہی اور شی از ریسپانسبل ٹو انویسٹیگیٹ ٹو اینالائز اینڈ دا انفارمیشن گیون بائی دا کمپنی کہ کمپنی اس کو انفارمیشن دیتی ہے کہ دس از دا اور سچویشن. سو پھر وہ یہ ساری انفارمیشن کو ایز اٹ از انویسٹرز تک پہنچاتا ہے. تو پھر انویسٹرز اسی انفارمیشن کی بیسس پہ کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو میتھڈز آف ایشوئنگ اسٹاکس اینڈ بانڈس. پھر انویسٹمنٹ بینک کارپوریشنز یا کمپنیز کے ساتھ دو قسم کی ایگریمنٹ کرتی ہے فار ایشوئنگ دا اسٹاکس ایز ویل ایز بانڈس. دا فرسٹ ون از انڈر رائٹنگ میتھڈ, جس میں انویسٹمنٹ بینک یہ گارنٹی کرتا ہے ٹو ریز اے اسپیسیفک اماؤنٹ آف کیپٹل فار دا فرم فار دا کمپنی. سپوز اگر انویسٹمنٹ بینک وہ اسپیسیفک اماؤنٹ ریز نہیں کر پاتا تو پھر وہ جتنے بھی شیئرز رہ جاتے ہیں وہ خرید کر کمپنی کو وہ پیسے پورے کر دیتے ہیں. Another and normally underwriting investment bank اس وقت کرتا ہے جب کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہو, یا اگر کمپنی انویسٹمنٹ بینک کو اگر زیادہ کمیشن دے گا, زیادہ فیس دے گا, تو آبویسلی پھر انویسٹمنٹ بینک بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ٹو میٹ دیٹ لمٹ آف فنڈ اور کیپٹل اور منی. Another option of issuing stocks and bonds is the best effort method. اگر انویسٹمنٹ بینک کو لگتا ہے کہ ایک نئی کمپنی ہے
اتنا فنڈ ریز نہیں ہوگا, سو دے سمپلی گو فار بیسٹ ایفرٹ میتھڈ کہ وی ول ڈو اور بیسٹ ٹو ریز دا میکسیمم کیپٹل فار یور فرم. Now what is IPO? That is called initial public offerings. کہ فور دا فرسٹ ٹائم جب فرم اپنے شیئرز مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے تھرو انویسٹمنٹ بینک, سو دیٹ از نارملی کالڈ دا انیشیل پبلک آفرنگس. So dear students, now this is the today's lecture outline. Today we will discuss some criticism of investment bank. کہ investment bank کی جو criticism ہے جس میں we have IPO problems and structure deal. Then we will discuss two categories of securities analysts, جس میں we have buy side analysts, institutional investors and sell side analysts, investment bank. سو دو قسم کی سیکیورٹیز انالسٹ ہوتے ہیں, ایک انویسٹمنٹ بینک کا اور دوسرا انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. ناؤ واٹ از انسٹیٹیوشنل انویسٹرز, وی ول ڈسکس اٹ ان ٹوڈیز لیکچر. سو آور فوکس از ٹورڈ دا سیل سائڈ انالسٹ. آور مین فوکس از بیسیکلی ٹورڈ دا انویسٹمنٹ بینک انالسٹ. Now the function of sell side analyst. Now then we will discuss a bit in detail about more functions of sell side analyst, کہ اس کی responsibility کیا بنتی ہے toward the company, toward its employer, that is the bank, and the general investor. So quality of analyst recommendations. Then we will discuss کہ جو analyst recommendation دیتا ہے جس میں اس کی quality, how we can judge the quality of analyst recommendations. The first thing that we will discuss today is that is normally analysts they do conservative predictions. Now what is conservative predictions? Inshallah we will discuss it in detail today. And basically this whole game, the whole process between the firm, the bank and the investors, اس کو ایکسپرٹ کہتے ہیں it's a game of under promise and over delivery is the name. So experts یہ کہتے ہیں کہ ساری گیم میں normally analysts they make under promise and they do over delivery. So that is the main reason of their success in the field. Now potential conflicts of interest we will discuss today. The analysts and the firm, they analyze the responsibilities between the analysts and the corporations and the analysis toward its employer. So criticism of investment bank, the first one is IPO problem. The business models of many firms would not be more effectively as large national firms, or the small business owners may not be capable of running a large business. Initial public offerings میں normally suppose ایک چھوٹی کمپنی ہے تو وہ انویسٹمنٹ بینک کو زیادہ فیس یا زیادہ کمیشن دے کے they can ask for more capital, for more money from the general public. So the problem is کہ suppose اگر کمپنی تو زیادہ کمیشن دے دیتی ہے لیکن اگر وہ زیادہ فنڈ ریز کرتی ہے تو سم ٹائمز اف اٹس اے گڈ کمپنی, واٹ ایف اگر یہ ایک نئی کمپنی ہے لیکن اچھی کمپنی ہے تو وہ
ان فنڈ کو اچھا یوٹیلائز کر کے اپنی کمپنی کا نام اچھا کر سکتی ہے. آن دا ادر سائڈ سپوز اگر کمپنی کے پاس اتنی کیپیبلٹیز, اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ان فنڈس کو پراپرلی مینج کرے, سو اس سے کیا ہوگا کہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے گی, کمپنی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے. Only a small fraction of firms succeeded. اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ فرمز رجسٹرڈ ہوتی ہیں, لیکن اس میں بہت کم فرمز ایسی ہوتی ہیں جو سکسیڈ کر جاتی ہیں. سو جتنی فرمز سکسیڈ نہیں کرتی, سو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ آبویسلی اگر انویسٹمنٹ بینک اس کو سپورٹ کرتا ہے, انویسٹمنٹ بینک سپورٹ کرتا ہے, کمپنی کی جو اپنا کمپنی سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا یا کمپنی کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی, اینڈ مینی ادر ریزنز, جس کی وجہ سے کمپنی رجسٹرڈ تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد کمپنی بند ہو جاتی ہے, تو جس کا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے اچھی انویسٹمنٹ فرمز پہ. اگر ایک انویسٹمنٹ فرم, اچھا انویسٹمنٹ بینک اگر کسی کمپنی کو, ایک نئی کمپنی کو سپورٹ بھی کرتا ہے, لیکن اگر وہ کمپنی ڈوب جاتی ہے, سو آبویسلی مارکیٹ میں اس انویسٹمنٹ بینک کی ریپوٹیشن کافی خراب ہو سکتی ہے. Structured deal. In bankruptcy, the equity of the firm is taken from the stockholders who gain nothing and given to some of the creditors. Therefore, جب کوئی فرم بینکرپٹ ہوتا ہے, کوئی فرم ڈوب جاتا ہے, تو آبویسلی جب انہوں نے اپنے واجبات دینے ہوتے ہیں, اپنے جو کریڈیٹرز کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو آبویسلی جتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس میں سے وہ میکسیمم ریٹرن کر دیتے ہیں. سو نقصان کس کا ہوگا؟ شیئر ہولڈر کا, اسٹاک ہولڈر کا. ٹھیک ہے. Therefore, investors are not likely to buy additional shares from financially troubled firms. Structured deal using SPEs, special purpose entries, that is making debt as company's revenue. Now, what is a structured deal for firms? Let's take an example. For example, ایک کمپنی ہے, اس کی فائنینشیل پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, اس کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے, لیکن فار سم ریزن سپوز اگر ان کی کچھ لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, ان کی ایکسپینسز اگر بڑھ جاتی ہیں, ان کی اگر فائنینشیل پوزیشن ذرا سی اگر ویک ہوتی ہے, سو نارملی وہ کرتے کیا ہیں کہ دے یوز SPEs, اسپیشل پرپز انٹریز. وہ کچھ ایسی اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز میں تبدیلی کرتے ہیں جس سے ان کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں, جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں, جو ایکسپینسز ہوتی ہیں, وہ اس کو ایز اے ریونیو شو کر دیتے ہیں. وہ اس لیے جسٹ ٹو گیٹ سم benefit from the public, from the investors, and to have a sort of support for their reputation. So اگر ایک کمپنی کچھ عرصے کے لیے یا شارٹ پیریڈ کے لیے اگر اس کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, لیکن اس میں اتنی پوٹینشیل ہوتی ہے کہ ان دا نیئر فیوچر دے ول کم بیک, سو اس چیز کا علم جو اینالسٹ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے. سو اینالسٹ, اب یہ اس کی اپنی ایزمپشن ہے کہ کمپنی اپنی فائنینشیل پوزیشن کو اسٹرانگ شو کر رہا ہے تھرو اسپیشل پرپز انٹریز. سو اینالسٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے کمپنی کو,
فار دیز انٹریز، کیونکہ اینالسٹ کو پتا ہے کہ میں جتنی فنڈ ریزنگ کروں گا اس کمپنی کے لیے، کمپنی نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کم بیک کرنا ہے، دوبارہ بوسٹ کرنا ہے. سو دیٹ از کالڈ بیسیکلی دا اسٹرکچرڈ ڈیل. آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین کہ اسٹرکچرڈ ڈیل میں سپوز ایک کمپنی بہت اچھی ہے، اس کا ریکارڈ بڑا اسٹرانگ ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، لیکن فار سم ریزنز اگر وہ اپنے کچھ ایکسپینسز ایز اے ریونیو شو کرتا ہے، اپنے ڈیٹس ایز اے ریونیو شو کرتا ہے بائی ہیونگ سم چینجز ان دا ٹرانزیکشنز، تو اس چیز کو اینالسٹ سپورٹ کرتا ہے ود دس تھنکنگ کہ جتنا فنڈ میں اس کمپنی کے لیے ریز کروں گا، آئدر اگرچہ انہوں نے اپنی جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ شو نہیں کی، ذرا سی چینجز اس میں کر دی ہیں، لیکن جب ان کو یہ فنڈ مل جائے گا سو obviously دے ول بوسٹ اگین، وہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن سپوز اگر اینالسٹ اس قسم کی سچویشن میں کمپنی کو سپورٹ کرتا ہے جس میں کمپنی نے اپنی جو فائنینشیل پوزیشن میں چینجز کی ہوتی ہیں بائی چینجنگ دا ایکسپینسز ایز اے ریونیوز، بائی چینجنگ دا ڈیٹس ایز اے ریونیو، سو اینالسٹ کو پتا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ یہ جو چینجز انہوں نے کی ہیں ذرا سی، اگر ان کو فنڈ مل جائے گا انویسٹرز کی طرف سے تو ان کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی. لیکن سپوز اگر اینالسٹ کی یہ پریڈکشن یہ غلط ہو گئی اور وہ کمپنی بیڈ سے ورس سچویشن میں چلے گی، سو یہ ایک پرابلم ہے انویسٹمنٹ بینک میں اینالسٹ کے ساتھ کہ اینالسٹ جو ہے وہ کارپوریشنز کو، کمپنیز کو فار دیٹ ریزنز وہ چینج وہ سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن اگر اس سپورٹ کی وجہ سے جو فنڈ ملتا ہے اگر وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے تو obviously اگین انویسٹمنٹ بینک ایز ویل ایز جو اینالسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بہت فکر کی بات ہوتی ہے. So securities analyst basically we have two types of securities analysts. The first one is buy side and the second one is sell side. Buy side analyst basically we have seen in institutional investors, اور جو انویسٹمنٹ بینک میں جو اینالسٹ ہوتا ہے اس کو سیل سائڈ سیکورٹی اینالسٹ بولتے ہیں. Now let's first discuss what is institutional investors. Institutional investors are organizations which pool large sum of money and invest those sums in securities, real property and other investment assets. Investment یا institutional investors ایک کافی انویسٹرز کا ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو مختلف بینکس کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میوچل فنڈز آر اویلیبل ہیئر. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سپوز اگر میرے پاس کچھ پیسہ ہے اور میں اس کو کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس دو آپشنز ہیں. فرسٹ آپشن either to go straight to the investment bank and buy the company's direct shares، کہ میں سیدھا انویسٹمنٹ بینک میں جاؤں، یا اگر میں انویسٹمنٹ بینک نہیں جاتا، فار ایگزامپل میں انویسٹمنٹ بینک کو سکپ کرتا ہوں، میں سیدھا کمپنی کے شیئرز آن لائن بھی لے سکتا ہوں. فرسٹ آپشن. یا دوسرا یہ کہ میں میوچل فنڈ جاتا ہوں یا جتنے بھی پینشن
فنڈز ہوتے ہیں, میں اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہوں, اور پھر وہ نارملی انسٹیٹیوشنل جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں انویسٹرز, اس میں ملینز آف انویسٹرز ہوتے ہیں. سو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بیسیکلی اس میں ملینز آف انویسٹرز ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو اتنی ہیڈک نہیں ہوتی. فرسٹ کیس میں جب آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹ شیئرز لیتے ہیں تو اس میں آپ کو یا تو انویسٹمنٹ بینک جانا ہوگا, وہاں کے اینالسٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دے گے نمبر 1, تو پھر آپ اس کو کمیشن دیں گے, آپ اس کو فیس دیں گے. سپوز اگر آپ انویسٹمنٹ بینک کو سکپ کرتے ہیں اور کمپنی کی اسٹریٹ جو آپ شیئرز پرچیز کرتے ہیں, سو اٹس اے ویری رسکی بزنس. ایک کمپنی کے ڈائریکٹ شیئرز پرچیز کرنا ایک عام بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. سو یو مسٹ نیڈ سم ایکسپرٹ اوپینینس before getting or before buying the shares of the company. تو اگر آپ انویسٹمنٹ بینک جاتے ہیں تو آپ سے وہ فیس لیں گے. اگر آپ انویسٹمنٹ بینک سپوز نہیں جاتے اور اسٹریٹ کمپنی کے شیئرز بائی کرتے ہیں, سو دیٹ از اے ویری رسکی بزنس. آن دا ادر سائڈ آپ جو انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتی ہیں, یہ ایک مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس میں ان کے اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کے اینالسٹ ہوتے ہیں. آپ نے سمپل جا کے اس میں انویسٹ کرنا ہے, باقی آپ کی آرگنائزیشن جانے اور کمپنی جانے, بیکاز یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹر آٹومیٹیکلی وہ بھی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں آن یور بہاف. دوسری بڑی بات یہ کہ کمپنی کا ڈائریکٹ شیئر لینا, اس میں کافی پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. یو مسٹ ہیو اے ویری لارج پول آف منی ٹو بائی دا ڈائریکٹ شیئرز آف دا کمپنی. لیکن سپوز اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہے, 50,000 روپے ہیں, 30,000 روپے ہیں, 1 لاکھ روپے ہیں, سو یا اینی اماؤنٹ, تو آپ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں ود دا منیمم اماؤنٹ. آپ معمولی رقم سے بھی انسٹیٹیوشنل انویسٹر میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ معمولی رقم سے کمپنی کے ڈائریکٹ شیئرز لینا بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز دے آر ویری ایکسپینسو. سو دا بیسک ڈفرنس by taking investment or by having investment in the institutional investors and investment bank directly, یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بینک آپ سے فی چارج کرتا ہے, جو اکثر کافی زیادہ ہوتی ہے, by giving you this sort of services about the companies. یا اگر آپ اس فیس کو بچانے کے لیے آپ انسٹیٹیوشنل جو آپ انویسٹمنٹ بینک کو اسکپ کرتے ہیں, سو دیٹ از اے رسکی بزنس. سو نارملی یو گو فار دا انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. آپ انسٹیٹیوشنل انویسٹر میں آفس میں جاتے ہیں, لائک میوچل فنڈز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز سچ ایز میوچل فنڈز, pension funds hire buy-side analysts to help to decide which stocks and fund should buy. So کام آلموسٹ دونوں کا ایک ہی ہے. ایک کیس میں یو آر ایٹ یور اون, آپ خود شیئرز خریدتے ہیں either through investment bank اور ڈائریکٹلی. دوسرے کیس میں یو آر buying a sort of shares, لیکن through institutional investors. یہ ایک قسم کی ایک فیملی بن جاتی ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز میں. ملینز آف تھاؤزنڈس آف انویسٹرز ہوتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, وہ جو پیسہ کافی ہیوج اماؤنٹ بن جاتی ہے. سپوز آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں اور اس طرح 1,000 لوگ اور بھی ہیں جن کے پاس 50,000 روپے ہیں. سو 50,000 روپے سے آپ کمپنی میں شیئرز ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے, لیکن
اسی 50,000 روپے کو آپ جو انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں انویسٹ کر کے 50,000 ضرب 1,000 یہ تقریباً بنتے ہیں 5 کروڑ روپے. سو ایک کافی اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے, اور پھر وہی انسٹیٹیوشنل انویسٹرز وہی اماؤنٹ کو لے کے کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں. سو جس طرح میں نے ابھی کہا ہے, انسٹیٹیوشنل انویسٹر میں ان کے اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اپنے اینالسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی انالیسس کرتے ہیں دا وے دا انویسٹمنٹ بینک اینالسٹ ڈو. جو انویسٹمنٹ بینک کا اینالسس ہوتا ہے اینالسٹ, وہ جس طرح انفارمیشن لیتے ہیں کمپنی کی اور پھر وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے ٹو انویسٹ اور ناٹ. سیم از دا کیس ود دا بائی سائڈ اینالسٹ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز میں ہوتے ہیں. سو دے میک دیئر انویسٹیگیشن اینالسس, اور پھر اپنی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویدر ٹو گو فار دا انویسٹمنٹ in that particular bond or shares or not. The recommendations of these analysts are not public and can be seen only by institutional investors. So جو buy side analyst جو recommendation جو analysis کرتا ہے about different companies, تو وہ عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی. وہ جو institutional investors ہوتے ہیں, جو عام چھوٹا انویسٹر, وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. سو دا ڈفرنس بٹوین دا بائی سائڈ انویسٹر, بائی سائڈ اینالسٹ اینڈ سیل سائڈ اینالسٹ از کہ سیل سائڈ اینالسٹ جو انفارمیشن, جو انویسٹیگیشن, جو ریسرچ کرتا ہے اباؤٹ دا کمپنی, وہ عام پبلک کے لیے ہوتی ہے. عام پبلک آ کے انفارمیشن لیتے ہیں اینڈ دے گیٹ دیئر فی. بائی سائڈ کا جو اینالسٹ ہوتا ہے اس کی جتنی بھی انویسٹیگیشن اینالسٹ ہوتی ہے وہ عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی. دیٹ از پرائمریلی فار دا مینجمنٹ اینڈ ایون فار دا انویسٹرز جو آلریڈی آپ انویسٹ کر چکے ہیں. نمبر 1. دوسری بڑی جو ڈفرنس ہے بٹوین دا بائی سائڈ انویسٹر اینڈ دا سیل سائڈ انویسٹر از کہ سیل سائڈ انویسٹرز وہ اتنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, آپ اس کو فیس دیں گے, یو میڈ یور انویسٹمنٹ, اینڈ اگر سال 2 سال کے بعد فار ایگزامپل اگر کچھ لاس ہوتا ہے کمپنی کو, سو اس میں آپ اتنا بودر نہیں کرتے جو سیل سائڈ اینالسٹ ہے. بائی سائڈ اینالسٹ پہ کافی زیادہ برڈن ہوتا ہے بیکاز آف دا مینجمنٹ اینڈ بیکاز اس کے پاس ہزاروں کے حساب سے انویسٹرز ہوتے ہیں اور انہی کے پیسے کو لے کے اس نے آگے انویسٹ کرنا ہوتا ہے. سو آلموسٹ ایک چیز ہے, لیکن ذرا سا ڈفرنس ہے بٹوین دا بائی اینڈ سیل سائڈ اینالسٹ. So similarly, investment bank also hire sell side analyst to generate through interest enough interest in the security that their firm will generate a trading commission or underwriting business. So دونوں جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور انویسٹمنٹ بینک دونوں اپنے اینالسٹ ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ کمپنیز کے بارے میں انفارمیشن لیں اور کمپنیز کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں, ان کی انالیسس کریں, مارکیٹ ریسرچ کریں, اینڈ دین دے ایڈوائز دا بینک, دا انویسٹمنٹ بینک کہ اس فلاں کمپنی کے ساتھ ہمیں انڈر رائٹنگ پہ جانا چاہیے. اگر انڈر رائٹنگ میں جائیں گے تو ہمیں کتنا ان کو اماؤنٹ بتانی چاہیے اور کتنی نہیں بتانی چاہیے. یا اگر کمپنی نئی ہے فار ایگزامپل اینڈ دے آر فورسنگ دا انویسٹمنٹ بینک کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ انڈر رائٹنگ کریں. سو انڈر رائٹنگ میں نارملی پھر انویسٹمنٹ بینک نیو کمپنی سے زیادہ فیس چارج کرے گا
as compared to the fee charged from the mature company because of the risk involved. So وہ اس لیے کہ ایک میچور کمپنی ہے تو کمپنی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھی ہمیں 1 کروڑ روپے مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گا, اور انویسٹمنٹ بینک کو بھی آلموسٹ ان کی پریڈکشن ہوتی ہے. سو اس کیس میں اگر انڈر رائٹنگ ہوتی ہے تو اس کی فیس ایک کمیشن ہوتا ہے, ایک فیس ہوتی ہے نارملی جو انویسٹمنٹ بینک چارج کرتا ہے. لیکن اگر ایک نیو فرم ہے اور وہ انویسٹمنٹ بینک کو فورس کرے کہ بھئی آپ ہمارے لیے بھی مارکیٹ سے 1 کروڑ روپے آپ نکالیں, سو اگر اف دا نیو بورن یا جو انفینٹ انڈسٹری ہے یا کمپنی ہے اگر وہ سکسیڈ کر جاتی ہے ٹو مینٹین سارٹ آف انڈر رائٹنگ ود دا انویسٹمنٹ بینک, تو پھر انویسٹمنٹ بینک بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ انڈر رائٹنگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, we will take 1 crore rupees or capital or fund from the general public to your firm, لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں فیس زیادہ دینی ہوگی because there is an element of risk involved, a very huge element of risk involved. So our focus will be on sell side analyst. ہمارا فوکس بیسیکلی زیادہ تر سیل سائڈ اینالسٹ کی طرف ہے. سیل سائڈ اینالسٹ لک ایٹ دا فرمز operating and financial conditions, immediate and long-term future prospects, effectiveness of its management team, and the general outlook of the industry in which the firm belongs. So sell side analyst basically company کی overall جو condition ہے اس کو وہ چیک کرتا ہے, اس کو پراپرلی اینالائز کرتا ہے تاکہ اس کے پاس اتنی انفارمیشن ہو کہ وہ جو انویسٹر آ رہا ہے اس کے پاس اب وہ اس میں اس کو پراپرلی انفارمیشن دے سکیں, اس کی آپریٹنگ اور فائنینشیل کنڈیشن, جو کمپنی کے جو امیجیٹ اینڈ لانگ ٹرم فیوچر پراسپیکٹس ہیں, ایون دے کین آسک دا مینجمنٹ آف دا کمپنی کہ آپ کے کرنٹ کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں, تاکہ میں اپنے انویسٹرس کو انفارم کر سکوں دیٹ دا کمپنی ہیز سچ کرنٹ بزنسز پلس واٹ آر دا کمپنیز فیوچر پلانس, کہ کمپنی کی فیوچر پلانس کیا ہیں, تاکہ اکارڈنگ ٹو دیٹ پلانس آئی کین ایزیلی کنونس my investor, my general people to invest in your company. So effectiveness of its management team, obviously جو sell side analyst ہوتا ہے کمپنی میں وہ management team کی effectiveness کو بھی جج کر سکتا ہے, analyze کر سکتا ہے, and this will obviously help the analyst to make a fair and honest judgment and recommendations to the general public, and the general outlook of the industry in which the firm belongs, اور ایک overall outlook of the company وہ analyst ہر ایک کمپنی کے بارے میں مینٹین رکھتا ہے کہ اس کمپنی کی overall کیا impression ہے in the stock market. So they usually try to predict the quarterly earnings per share. We have discussed کہ پھر analyst predictions کرتا ہے کہ کمپنی کی کرنٹ جو شیئر پرائس ہے, suppose if it's 10 rupees per share, so near future میں کمپنی کی شیئر پرائس either increase ہوگی یا decrease ہوگی. It's not a sort of blind prediction, but it's a sort of prediction based on the information given by the company. So analysts make trading recommendations to investors: buy, hold or sell.
سو پھر اینالسٹ اپنے انویسٹرس کو ریکمنڈیشنز کرتا ہے کہ اٹس دا پراپر ٹائم آئدر ٹو بائی دا شیئرس اور ٹو سیل دا شیئرس، اگر آپ کے پاس شیئرز ہیں، یا سم ٹائمز دے ریکمینڈ یو ٹو ہولڈ یور شیئرس فار سم ٹائم اینڈ لیٹس ویٹ فار دا مارکیٹ کنڈیشنز ان دا نیئر فیوچر. سو مختلف ریکمنڈیشنز آتی ہیں اینالسٹ کی طرف سے ٹو دا انویسٹرز کہ یا تو شیئرس خریدیں یا کمپنی جو ہے وہ نیئر فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو تو امیجیٹلی آپ اپنے شیئرز بیچ دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں لاس نہ ہو. یا اف دا کنڈیشن از ناٹ کلیئر ویدر ٹو بائی اور سیل، پھر آپ سے اینالسٹ کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنے شیئرز یا آپ کے پاس جو بانڈز ہیں وہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے ہولڈ رکھیں ٹو گیٹ دا کلیئر پکچر آف دا مارکیٹ اباؤٹ دا ٹریڈنگ. سو اینالسٹ ریکمنڈیشنز آر ٹائملی. سو اینالسٹ ریکمنڈیشنز ٹائملی مینس وہ چینج ہوتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، ناٹ جسٹ بیکاز آف ہز پرسنل انٹرسٹ، بلکہ مارکیٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کے اینالسٹ مختلف سجیشن دیتا ہے ٹو دا انویسٹرز. So quality of analyst recommendations. Analysts are slightly conservative with regard to predicting earnings. Now what does it mean? کہ analyst کی جو predictions ہوتی ہے وہ conservative ہوتی ہیں. These conservative predictions are for two reasons. اب کنزرویٹو پریڈکشنز کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک کمپنی انویسٹمنٹ بینک آتا ہے اور انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ فار ایگزامپل وہ انڈر رائٹنگ کرتا ہے ٹو گیٹ 10 ملین روپیز فرام دا جنرل پبلک. سو اب اینالیسس کی پریڈکشن کنزرویٹو ان اے سینس اس طرح ہے کہ اینالیسس جب اس کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کو اینالائز کرتا ہے، پھر وہ اپنی پریڈکشن کے مطابق اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے لیے وی کین گیٹ مور دین 10 ملین روپیز، مور دین 1 کروڑ. لیٹس سے اس کی پریڈکشن، اس کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے لیے ہم 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مارکیٹ سے نکال سکتے ہیں. لیکن وہ جب انڈر رائٹنگ کرتا ہے کمپنی کے ساتھ تو وہ 1 کروڑ کی انڈر رائٹنگ کرے گا. سو دیٹ از کالڈ دا کنزرویٹو پریڈکشنز. آن دا ادر سائڈ انویسٹمنٹ بینک کا لنک ود دا انویسٹرز یہ ہے کہ جب انویسٹر آتا ہے انویسٹمنٹ بینک میں تو جب وہ انویسٹمنٹ بینک اس کو کنونس کر لیتا ہے کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، سو وہ اس کو آلموسٹ اتنا اس کی انالیسس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی پوزیشن ٹھیک ہے. سو مے بی کہ اس کی جو شیئر پرائس ہے، اف سپوز دا کرنٹ شیئر پرائس از 10 روپیز اور 6 مہینے کے بعد اس کی شیئر پرائس 13، 14 یا 15 روپے ہو جائے گی. سو کنزرویٹو پریڈکشنز ٹوورڈ دا انویسٹر از کہ وہ انویسٹر سے کہے گا کہ شیئر پرائس ایٹ لیسٹ 11 روپے یا 12 روپے ہو جائے گی، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. So that is called the conservative predictions of analyst toward the investment, toward the company as well as the investors. The question is کہ analyst conservative predictions کرتا کیوں ہے؟ جب analyst کو پتا ہے کہ بھئی کمپنی کے لیے وہ 1 کروڑ
20 लाख रुपए मार्केट से निकाल सकता है. सो वाई ही इज हैविंग द अंडर राइटिंग ऑफ 1 करोड़, वो 1 करोड़ की एग्रीमेंट क्यों करता है विद द कंपनी, 1 करोड़ 20 लाख की क्यों नहीं करता. ऑन द अदर साइड, जब उसको पता है कि कंपनी की शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो जानी है 6 महीने के बाद, सो वो इन्वेस्टर्स को 12 रुपए क्यों बताता है, 15 रुपए क्यों नहीं बताता. सो द आंसर इज टू मीट और बीट अर्निंग एक्सपेक्टेशंस. जवाब ये है कि जो एनालिस्ट होता है वो चाहता है कि वो एटलीस्ट जो एग्रीमेंट हुआ है बैंक कॉरपोरेशन के साथ, फर्म के साथ, वो कम से कम वो मिल तो जाए, और बीट अर्निंग एक्सपेक्टेशंस, या जो कंपनी के साथ कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट बैंक से, एटलीस्ट उस टारगेट को वो अचीव कर ले. फॉर एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट्स जब आप पेपर देते हैं तो नॉर्मली जो आपकी कंजर्वेटिव प्रेडिक्शंस भी यही होती है. सपोज आप पेपर देते हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, एंड यू आर कन्विंस्ड एंड यू आर एश्योर्ड कि 10 में से आपके 9 नंबर तो आएंगे, लेकिन योर कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन वुड बी कि यार 7 तो आ ही जाएंगे. लेकिन आपको पता है कि पेपर आपने फुल किया है, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन ये है कि आप बताते हैं कि यार 7 नंबर तो आ जाएंगे. दैट मीन्स कि यू वांट टू मीट एटलीस्ट योर मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि अगर 10 या 9 नहीं भी आते तो कम से कम 7 तो आ ही जाएंगे. तो सेम इज द केस विद द एनालिस्ट, कि एनालिस्ट भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने के लिए वो कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन करता है. ऑल्दो ही नोज, उसको पता होता है कि हो सकता है कि ज्यादा मिल जाए. सो ज्यादा अगर मिल गया, सो दैट इज अगेन गुड फॉर द एनालिस्ट. अगर आपने कंपनी के साथ अंडर राइटिंग में 1 करोड़ रुपए के अग्रीमेंट किया हुआ है, और अगर आप कंपनी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे देते हैं या 1 करोड़ 20 लाख रुपए आप दे देते हैं, सो ऑब्वियसली कंपनी भी खुश होगी, कंपनी की मैनेजमेंट भी खुश होगी, इन्वेस्टमेंट बैंक की रेपुटेशन बढ़ेगी, प्लस आपको और क्लाइंट्स मिलेंगे फ्रॉम अदर कंपनीज. बिकॉज कंपनी जब आपकी मार्केट में ये न्यूज़ जाएगी कि इन्वेस्टमेंट बैंक ने फलां कंपनी के साथ अंडर राइटिंग में 1 करोड़ रुपए किया था, एंड दे गेव देम 1 करोड़ and 20 lakh रुपीज और 1 करोड़ 30 लाख रुपीज. सो ऑब्वियसली बाकी कंपनीज भी आपके साथ बिजनेस करना चाहेगी, आपके थ्रू अपने सिक्योरिटीज, अपने बॉन्ड्स, अपने जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक में इशू करेगी. सेम इज द केस विद इन्वेस्टर साइड. अगर एक इन्वेस्टर्स को आप बताते हैं कि यू विल हैव सॉर्ट ऑफ 2 रुपीज इंक्रीज इन द शेयर प्राइस, 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाएगा, लेकिन अगर दैट इज द कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन, लेकिन अगर वो शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 पे चलेगी, सो अगेन आपका शेयर होल्डर, आपका जो इन्वेस्टर है वो खुश होगा. दैट इज अगेन गुड for the analyst professional growth. That is again good for the investment bank reputations. बाकी जनरल पीपल को वो इन्वेस्टर मोटिवेट करेगा कि देखो यार इस इन्वेस्टमेंट बैंक का जो ऑफिसर है इसने मुझे ये कहा था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो शेयर प्राइस, कि इस कंपनी की शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाएगी, लेकिन उसकी कीमत तो 12 की बजाय 15 होगी. तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ नेसेसिटी टू मेक कंजर्वेटिव प्रेडिक्शंस. So if the analysts have a full access to the firms such as
personal meeting with the CEO, then their task become easier. So جو analyst ہوتا ہے اگر اس کی access ہیں کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ, if the analyst has some good relationship with the company management or the CEO, so اس کو پھر کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے, جو ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن ہے, اس کو ایکوائر کرنا, اس کو حاصل کرنا ذرا سا آسان ہو جاتا ہے. CEO will not be 100% cooperative with an analyst. But again, the question is کہ CEO analyst کو اپنی کمپنی کی ایکچوئل پوزیشن کیوں بتائے گا؟ بیکاز CEO بھی یہ چاہتا ہے کہ اینالسٹ جو ہماری کمپنی کی جو ڈرا بیکس ہیں اس کو عام پبلک میں نہ لے کے جائیں, بلکہ اس کو وہ عام پبلک سے چھپائے اور جو کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو اچھا ظاہر کریں. دا مین موٹیو از ٹو گیٹ دا میکسیمم انویسٹمنٹ فرام دا جنرل پبلک for the firm. So analyst conservation is what the management also want, and the CEO will be happy. So analyst بھی یہ چاہتا ہے کہ کمپنی کی پوزیشن انویسٹرز میں اچھی جائے, لیکن اس کیس میں مینجمنٹ اور CEO جو ہوتی ہے, if the analyst is quite lucky, اس کی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اینالسٹ کو کمپنی کی مینجمنٹ اور کمپنی کی جو CEO ہے وہ اپنی کمپنی کی ایکچوئل پوزیشن بتائیں, اور تاکہ وہ یہ پوزیشن جنرل پبلک میں لے کے اس کو وہ اٹریکٹ کرے ٹو انویسٹ ان دا کمپنی. دا کمپنی ول آئدر میک اور بیٹ دا ایسٹیمیٹ اینڈ اٹ ول بی کنسیڈرڈ گڈ کمپنی. سو انویسٹمنٹ بینک میں جو اینالسٹ ہوتا ہے, سو جب وہ اپنی جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر لیتا ہے, سو اس سے آٹومیٹیکلی اس کی ریپوٹیشن بڑھے گی. اینڈ انڈر پرومس اوور ڈیلیوری از دا نیم آف دس گیم. کہ پرومس کم کرنا اور دینا زیادہ اس گیم کی سکسیس کا نام ہے. The circle or the game between the company, the investment bank and the investors. کہ انویسٹمنٹ بینک کمپنی کو انڈر پرومس کرتا ہے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے ان دا انڈر رائٹنگ, لیکن اس کو وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے دے دیتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کمپنی بھی خوش, انویسٹمنٹ بینک بھی خوش, اور اینالسٹ بھی خوش. یا سپوز اگر 1 کروڑ کی ہے کنزرویٹو پریڈکشن, تو کم از کم 1 کروڑ تو مل جائیں گے. اس سچویشن میں بھی کمپنی بھی خوش, انویسٹمنٹ بینک ایز ویل ایز اینالسٹ بھی خوش. اینڈ اوور ڈیلیوری. سو آن دا ادر سائڈ جو شیئر ہولڈر ہے, جو انویسٹر ہے, سو اس کو بھی انڈر پرومس ہوتا ہے کہ آپ کی شیئر, آپ اگر انویسٹ کریں گے تو شیئر پرائس 10 سے 12 روپے تک بڑھ جائے گی. اگر اس کو 15 روپے انکریز ہوتا ہے تو اگین اٹس اے گیم آف انڈر پرومس اینڈ اوور ڈیلیوری. اور سو اس سارے سرکل میں جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اٹس بیسیکلی اے گیم آف انڈر پرومس اینڈ اوور ڈیلیوری. آپ پرومس کم کریں لیکن دے زیادہ, تاکہ آپ کی ریپوٹیشن بڑھے, آپ کی ریپوٹیشن مینٹین ہو ان دا مارکیٹ. So the ability of analysts to predict earnings accurately may suffer in the future. Ab the thing is کہ اگر because of any reasons اگر prediction جو analyst کی ہے, جو conservative prediction کی ہے, وہ میٹ نہیں ہوتی, سو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے 2 reasons. نمبر 1, یا تو کمپنی نے اینالسٹ کو بالکل ہی ایکچوئل انفارمیشن نہیں دی, نمبر 1. نمبر 2, یا
analyst is not that much capable of making conservative predictions. یا تو اینالسٹ اتنا کیپیبل نہیں ہے, اس کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل یا کنزرویٹو پریڈکشنز کر سکیں, یا پھر کمپنی نے اس کو بالکل ہی رانگ انفارمیشن دی اباؤٹ دا کمپنی. اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے, سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا پیپر اتنا اچھا نہیں ہوتا, سو 10 میں سے وہ کہتا ہے کہ 7 یا 8 نمبر تو آئیں گے, لیکن اگر اس کے نمبر 2 یا 3 نمبر آئے, دیٹ مینز کہ اس کی جو پریڈکشن ہے وہ اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سکلز تھی اس کے مطابق وہ پریڈکشن کر سکے. سیم از دا کیس ود دا اینالسٹ. اگر اینالسٹ کے پاس پراپر ایکسپرٹیز یا کیپیبلٹیز نہیں ہیں تو وہ کنزرویٹو پریڈکشنز میں ایکوریٹ نہیں ہو سکتا. So potential conflict of interest. Analysts and the firm they analyze. Conflict of interest with the management, try to get more and more information. Now we have discussed کہ analyst کا کام کیا ہے, to get full information from the company. Management کا کام کیا ہے, to give him I will not use the word wrong. میں wrong information نہیں کہوں گا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ to give such informations to the analyst کہ جس سے کمپنی کی ایک فیوریبل پکچر مارکیٹ میں جائے. It can be either through special purpose entries or it can be either through wrong information. So کمپنی کا جو انٹرسٹ ہے, کمپنی کا انٹرسٹ اور اینالسٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. There is a conflict of interest between the analyst and the management. Analyst چاہتا یہ ہے کہ to get the actual fair پوزیشن آف دا کمپنی, تاکہ پھر وہ پوزیشن لے کے انویسٹرز کے پاس جائیں اور وہ انویسٹرز ان کی ریکمنڈیشن پہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں اینڈ دے گیٹ دیئر کمیشن اینڈ دے گیٹ دیئر بزنس. مینجمنٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ مینجمنٹ کے اینالسٹ کمپنی کی ایسی پوزیشن لے کے جائے مارکیٹ میں کہ جس سے زیادہ کیپٹل ریز ہو کمپنی کے لیے. سو obviously اس کے لیے وہ رانگ انفارمیشن دے گا. اگر کمپنی کی ایکچوئل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, اگر کمپنی کی ایکچوئل پوزیشن اسٹرانگ ہے, اچھی ہے, سو دیر از نتھنگ رانگ ٹو گیو دا اینالسٹ فل انفارمیشن اباؤٹ دا کمپنی. کمپنی اپنی پوری انفارمیشن, ایکچوئل انفارمیشن دے گا اینالسٹ کو, اور اینالسٹ جو ہے پھر وہ جنرل پبلک میں جائے گا, اینڈ دیٹس ہاؤ the analyst will collect funds for the company. لیکن یہ وہ سین ہے جب کمپنی کی پوزیشن ٹھیک ہے اور اینالسٹ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن اگر کمپنی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, سو دیر از اے ویری ہیوج conflict of interest between the analyst as well as the company's management. So friendships with the managers cannot bring the desired goals. So sometimes اگر اینالسٹ کی سی ای او صاحب کے ساتھ فرینڈشپ بھی ہے, ایون دین سی ای او کبھی بھی اپنی کمپنی کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر ایک انفارمیشن اینالسٹ کو نہیں دے گا, بیکاز فرینڈشپ اپنی جگہ, لیکن اگر ایکچوئل پوزیشن اگر ٹھیک نہیں ہے, وی آر بیسیکلی ٹاکنگ ان دا سینیریو جس میں کمپنی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھیک نہیں ہے تو اگر اس نے ساری انفارمیشن ایز اٹ از اینالسٹ کو دے دی, اور اینالسٹ وہی
انفارمیشن مارکیٹ میں جائے گا تو یا تو اینالسٹ خود انویسٹرس کو ریکمینڈ کرے گا فار ناٹ میکنگ انویسٹمنٹ ان دیٹ پرٹیکولر کمپنی, یا پھر انویسٹرس خود سوچ کر خود ہی انالیسس کر کے تھوڑا بہت کہ یار اس کمپنی کی پوزیشن تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, سو اٹس ناٹ سیف ٹو میک یور انویسٹمنٹ in that particular company. So friendship with the CEO normally اتنا اچھا نہیں ہوتا with the analysis to get the full information about the company. Analyst is working at investment banks. Analyst can work for an independent research firm, for a brokerage firm, and for the brokerage operations of an investment bank. These analysts charge huge fee for their services. We have discussed the conflict of interest between the analyst and the management. Now there is another link between the analyst and the investment bank management, or the analyst and his or her employer, کہ جو analyst جس بینک میں جاب کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی جو analyst ہے اس کی ذرا سی جو conflict of interest ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل انویسٹمنٹ بینک ورک چلتا کس طرح ہے؟ انویسٹمنٹ بینک کا کام یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بینک سروسز دیں کارپوریشنس کو اور انویسٹرس کو, اینڈ اس کے لیے پھر وہ فیس چارج کرتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ دا انویسٹمنٹ بینک ورکس. سو دا مین کنسرن اور دا مین source of revenue, you can say, for the investment bank is the commissions or the fees which they charge from the corporations, from the firms, or from the investors. اب جو انویسٹمنٹ بینک کی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, they ask the analyst or his employee, جو آفیسر فرنٹ پہ ہوتا ہے, کہ بھائی کہ آپ میکسیمم جو ہے کلائنٹس ہمیں لا کے دیں, میکسیمم کلائنٹس آئیں گے, ہمیں فیس زیادہ آئے گا, وی ول گیٹ مور کمیشن اینڈ وی ول گیٹ مور منی. سو اگر سپوز ایک کمپنی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, فائنینشیل پوزیشن, اور اینالسٹ اس کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ایز اٹ از انویسٹرس کو بتا دیتا ہے, تو انویسٹرز کمپنی میں انویسٹ نہیں کریں گے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کمپنی بھی بینک کو کمیشن نہیں دے گی, ٹھیک ہے, بیکاز انویسٹرز نہیں آ رہے. آن دا ادر سائڈ انویسٹرز بھی کمیشن نہیں دیں گے بیکاز وہ انویسٹ ہی نہیں کر رہے. سو بوتھ سین میں انویسٹمنٹ بینک اپنا کمیشن, اپنا فیس وہ لوز کر رہا ہے. سو بیسیکلی انویسٹمنٹ بینک اگر اچھا انویسٹمنٹ بینک نہیں ہے, وہ کرتے کیا ہیں؟ دے فورس دیئر امپلائیز کہ بھائی کچھ بھی ہو بس آپ ان سے بھی فیس لیں کمپنیز سے, چاہے اچھی ہیں یا بری ہیں, اور اگر اچھی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بری ہے تو خیر, ایون دین آپ اس کمپنی کی فیک یا رانگ پکچر کی بجائے اس کمپنی کی ذرا سی فیوریبل پکچر پبلک میں لے کے جائیں, تاکہ کمپنی کو پیسے ملیں, ان کو فنڈز ملے گا, ان کو کیپٹل ملے گا. تو دونوں سائڈ سے کمپنی کی طرف سے بھی کمیشن مل رہا ہے اور انویسٹرز کی طرف سے بھی کمیشن مل رہا ہے. کمیشن آپ کو مل گیا. اب کچھ عرصے کے بعد سپوز اگر کمپنی ڈوبتی ہے تو کمپنی جانے اور جو انویسٹرز ہیں. سو دا انویسٹمنٹ بینک نارملی جو اینالسٹ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے کہ دے فورس دیئر امپلائیز, دا اینالسٹ, کہ آپ ان ون وے اور دی ادر ٹرائی ٹو گیٹ دا کسٹمرز اور ٹرائی ٹو گیو دا میکسیمم بزنس ٹو دا انویسٹمنٹ بینک. اگر آپ بالکل ہی ہانیسٹی دکھائیں گے
اگر انویسٹمنٹ اینالسٹ بالکل ہانیسٹلی کام کرے گا سو دس کین پٹ دا بینک ان ٹربل. These analysts charge huge fee for their services. So will these analysts feel free to make a public honest assessment if you would jeopardize means to put on risk those banking fees? This is what we have discussed کہ اگر اینالسٹ اپنی فیس کی فکر کرے گا, اگر اینالسٹ اپنے کمیشن کی فکر کرے گا تو پھر وہ آٹومیٹکلی کمپنی کی غلط یا ویک فائنینشیل پوزیشن کو جنرل پبلک میں اچھا شو کرے گا, جس سے دونوں کے درمیان بزنس ہوگا, کمپنی اینڈ انویسٹر, اور دونوں کی فیس اور جو کمیشن ہے وہ انویسٹمنٹ بینک کو مل جائے گی. لیکن جو اچھا انویسٹمنٹ بینک ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا ہے. What if the analyst came out with the statement that his colleagues at the bank had underwriting earlier? دوسری طرف اگر اینالسٹ واقعی ہانیسٹ ہیں تو وہ فرم جو کمپنی ہے اور جو انویسٹر ہیں ان کو بتا سکتا ہے کہ بھئی میری جو ہمارا جو بینک ہے انہوں نے آپ کے ساتھ جو انڈر رائٹنگ کی ہے, آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے, سو ہمیں پتا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے ملنے والے ہیں یا 50 لاکھ روپے ملنے والے ہیں فرام دا جنرل پبلک, لیکن ہم نے آپ کو یہ ایسٹیمیٹ دے دیا ہے کہ بھئی یو ول گیٹ 40 لاکھ روپیز فرام دا پبلک. سو یہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے جو مین مقصد یہ ہے کہ وی آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو چارج یو دا میکسیمم فیس اور کمیشن. سو کیا یہ اینالسٹ کر سکتا ہے؟ اٹس ویری ہارڈ جاب. اینالسٹ کی بہت ٹرکی, ہارڈ اور کروشل جاب ہوتی ہے ٹورڈ دا کمپنی ایز ویل ایز دا انویسٹرز ایز ویل ایز دا انویسٹمنٹ بینک. However, analysts that work at investment bank may feel the need to compromise their integrity for the good of their employees. If the analyst has the moral courage, اگر اس میں اتنی moral courage ہے تو وہ اپنی ٹاپ مینجمنٹ کے پریشر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور obviously وہ اپنی جتنی بھی انفارمیشن ملتی ہے کمپنی کی طرف سے بائی ٹیکنگ ایکچوئل انفارمیشن فرام دا کمپنی, وہ اسی طرح انویسٹرس کو کنوے کرتا ہے. لیکن بہت کم امپلائیز میں اتنی مورل کریج ہوتی ہے. دے نارملی ڈو واٹ دیئر امپلائیز وانٹ. سو اینالسٹ مسٹ بی انڈیپینڈنٹ rather than working as a salesperson or promoters for the investment bank. So the job of the analyst must be independent. اس کو اپنی مینجمنٹ کا فورس ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ انفارمیشن جو کمپنی کی طرف سے ملتی ہے دے مسٹ ٹرائی ہز لیول بیسٹ کہ وہ ایکچوئل انفارمیشن لے اور انویسٹرس کو دے. بٹ دیٹ از اے ویری آئیڈیل سچویشن. ہوتے ہیں کافی اینالسٹ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, لیکن میکسیمم اینالسٹ دے نارملی ٹرائی ٹو گیو سم فیور ٹو ہز امپلائر. سو ہی شی مسٹ بی دا آبجیکٹو اینالائزرز آف فائنینشیل پرفارمنس. مینس کہ the analyst must perform the actual analyzer of the financial performances of the companies. نہ کہ صرف اپنی مینجمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ کمپنیز کی غلط پکچر کو صحیح بنا کے پبلک میں لے کے جائیں, جسٹ ٹو گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ, جسٹ ٹو گیٹ دا میکسیمم فنڈ فار دا کمپنی. اب بینک کو فیس مل گیا, بینک کو کمیشن مل گیا, اب
کمپنی جانے اور انویسٹرز, اگر کمپنی ڈوبتی ہے یا انویسٹرز کا پیسہ ڈوبتا ہے, سو دا انویسٹمنٹ بینکس دے آر ناٹ کنسرن. لیکن یہ وہ کیسے جب انویسٹمنٹ بینک اچھا نہیں ہوتا, لیکن جو انویسٹمنٹ بینک اچھا ہوتا ہے, جس کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے ورلڈ وائڈ, وہ کبھی بھی ایسا رسک نہیں لیتا. So this is the summary of today's lecture. We have discussed some criticism of investment banks, جس میں IPO problems آتی ہیں, and structured deal. In IPO problems we have studied کہ اگر if it's a mature firm, so کمپنی کے لیے جو انویسٹمنٹ بینک کے لیے انیشیل پبلک آفرنگ جو ہوتی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ ایک میچور فرم نہیں ہے, سو انیشیل پبلک آفرنگس فار دا انویسٹمنٹ بینک دیٹ کین کریٹ اے ویری بگ پرابلم. اسٹرکچر ڈیل میں وی ہیو اگین ڈسکسڈ کہ اینالسٹ ایک اچھے فرم کو کے ساتھ اسٹرکچر ڈیل کر کے اس کے لیے اچھا کیپٹل مارکیٹ سے نکال سکتی ہے. لیکن اگر وہ بیکاز اینالسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کمپنی نے اگین کم بیک کرنا ہے اینڈ دے ول کور دیئر لاسز. لیکن اگر کمپنی کے لیے وہ ایک فیور کرتا ہے, لیکن اگر وہ کمپنی اور بیڈ سے ورس سچویشن میں چلے گی, سو اس سین میں انویسٹمنٹ بینک کو لاس ہو سکتا ہے. دین وی ڈسکس ٹو کیٹیگریز آف سیکورٹیز اینالسٹ, جس میں بائی سائڈ اینالسٹ اینڈ سیل سائڈ اینالسٹ وی ہیو ڈسکسڈ ا لاٹ. Now what is institutional investors? We discussed it again. کہ institutional investors basically a pool of large investors. Large investors کا پول بن کے پھر وہ سارا پیسہ اکٹھا ہو کے پھر کمپنی میں جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجولی کمپنی کے شیئرز لیں. آپ میوچل فنڈز میں, آپ پینشن فنڈز میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ آپ کے بہائف پہ آپ کی ساری ٹینشن ختم, وہ آپ کے پیسے کے لیے پھر وہ لڑتے ہیں بیکاز آف دیئر ریپوٹیشن. So our focus is toward the sell side analyst, functions of sell side analyst we have discussed in detail. Then quality of analyst recommendations. They normally analysts they made conservative predictions to meet or beat the minimum requirement. And then we discussed under promise and over delivery is the name of this game. کہ اس گیم میں we can کہ آپ انڈر پرومس کریں اور زیادہ دیں. سو انویسٹمنٹ بینک نارملی دے پرومس دے ڈو دا انڈر پرومس ان دا انڈر رائٹنگ. اگر منیمم کم از کم وہ تو مل جائے گا, اگر نہیں اگر اس سے زیادہ ہو گیا سو دیٹس گڈ فار دا انویسٹمنٹ بینک ریپوٹیشن. Potential conflicts of interest. Analyst and the firm they analyze. So analyst اور the firm ان کا conflict of interest یہ ہے کہ analyst چاہتا ہے کہ اس کو actual information ملے, جو firm چاہتی ہے, management چاہتی ہے کہ analyst کمپنی کی ایسی پکچر لے کے جائے مارکیٹ میں کہ میکسیمم ریٹرن یا میکسیمم کیپٹل یا میکسیمم فنڈ وہ ریز کرے, جس کے لیے وہ کمپنی غلط انفارمیشن بھی یوز کر سکتی ہے. اینڈ دا اینالسٹ ڈیول ریسپانسبلٹی ٹوورڈ اٹس امپلائرز, دا فرم اینڈ دا انویسٹرز. اگین اینالسٹ کے پہ کافی پریشر ہوتا ہے اپنی مینجمنٹ کا, اپنے امپلائر کا, ٹو گیٹ دا میکسیمم کلائنٹس فار دا بینک, ایدر فرام دا کارپوریشن سائڈ اور فرام دا انویسٹر سائڈز. لیکن اب اس اچھا اینالسٹ ہوتا ہے جو اس پریشر کو قبول نہیں کرتا, بیکاز اس کی اپنی پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے. اینڈ اٹ از گڈ ایون فار دا بینک. اگر صرف فیس اور کمیشن ہی کمانا ہے اور غلط انفارمیشن پبلک میں جائے گی, کمپنیز ڈوبے گی, کچھ عرصے کے بعد اسی انویسٹمنٹ بینک کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور وہ انویسٹمنٹ بینک بند ہو جائے گا. لیکن جس اینالسٹ میں مورل کریج ہوتی ہے وہ یہ پریشر قبول نہیں کرتا. لیکن جس اینالسٹ میں یہ مورل کریج نہیں ہوتی, سو obviously he is bound to accept the instructions given by the
مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ, جس سے نقصان کمپنی کو بھی ہوتا ہے, ایون دا انویسٹرز ایز ویل ایز دا انویسٹمنٹ بینک. So dear students, this is the end of our today's topic, that is investment bank and securities analyst. Allah Hafiz.